Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. फर्ज करें कि एक साइंसदान को दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी एजाज मिलता है, यानी नोबेल इनाम। जो कि जाहिर है साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। बिल्कुल, उसकी दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन भाई, कमाल की बात यह है कि उस शानदार कामयाबी के अगले ही दिन जब वो साइंसदान अपनी यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे बताया जाता है कि उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। वाकई ये सुनकर ही अजीब लगता है। मतलब वो महज एक रजाकार के तौर पर काम करेगी, क्योंकि कानून की नज़र में उसे एक बाकायदा साइंसदान तस्लीम ही नहीं किया जा सकता। अब सुनने में ये कोई फर्जी कहानी लगती है, लेकिन ये मारिया गोपर्ट मेयर के साथ पेश आने वाला एक तल्ख और बिल्कुल हकीकी वाकया है। हाँ, और इस कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि मारिया कोई आम सी मुहक्किक नहीं थी। मेरा मतलब है उन्होंने फिजिक्स में न्यूक्लियर शेल मॉडल दरियाफ्त किया था। ओह, वो एटम के मरकज़े वाली दरियाफ्त? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसने वाज़े किया कि एटम के मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह तौओं में तरतीब पाते हैं। इसने एटमी साइंस की तो बुनियादें ही हिला दी। लेकिन इस सब के बावजूद उस वक्त के निज़ाम के लिए उनकी हैसियत महज एक प्रोफेसर की बीवी की थी, यानी वो इस निज़ाम के लिए मुकम्मल तौर पर गैर मरी थीं। बिल्कुल गैर मरी, उनकी अपनी कोई अलग शनाख्त नहीं मानी गई। अच्छा, आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे का मकसद तारीख के इन्हीं गुमशुदा और अनदेखे पहलुओं को सामने लाना है। हमारे पास आज मालूमात के 3 बहुत ही शानदार ज़राए मौजूद हैं: ब्रेकिंग बाउंड्रीज, विमेन इन बिजनेस और मदर्स ऑफ इन्वेंशन। और इन ज़राए में काफ़ी गहरी तहकीक शामिल है। जी, इनमें तहकीकी मकाले और ऐसे हकाइक शामिल हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम तारीख को किस नज़र से देखते हैं। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये सूरत हाल बिल्कुल एक ऐसी दौड़ की तरह लगी, जहां एक खिलाड़ी को सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं है, बल्कि दौड़ते हुए अपना ट्रैक, अपना रास्ता भी खुद बनाना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए बना ही नहीं था। बिल्कुल, जो ट्रैक पहले से बिछा हुआ था वो उनके लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। देखिए, ये एक बहुत ही उम्दा तशबीह है, और इन ज़राए का मुताला इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अक्सर कामयाब लोगों की फहरिस्तें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन नज़र ना आने वाली दीवारों को नहीं समझ पाते जो इदारों के अंदर मौजूद थीं। इल्म पैदा करने वाले इदारे या साइंस की लेबॉर्ट्रियाँ, ये सब तारीखी तौर पर सिर्फ मर्दों के गिर्द घूमते थे। सही। और जब तक हम इस पूरे निज़ाम को नहीं समझेंगे, हमें इस जिद्दोजहद की असल गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं इस जगह से जहाँ से इल्म परवान चढ़ता है, यानी हमारी यूनिवर्सिटियाँ। एकेडमिया की दुनिया। हाँ, एकेडमियाँ। ब्रेकिंग बाउंड्रीज की तहकीक के मुताबिक जब खवातीन ने आला तालीम के इदारों में कदम रखा तो मामला सिर्फ ये नहीं था कि उन्हें दरवाजे पर रोका जा रहा है। जब वो अंदर पहुंच गईं, तब उन्हें एहसास हुआ कि रुकावटें तो हर तरफ हैं, और ये रुकावटें सिर्फ सिन्फ तक महदूद नहीं थीं। यानी मामला सिर्फ औरत होने का नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्याह फाम खातून थीं या कोई ऐसी खातून असातिज़ा थीं जो क़ुव्वत समाज से महरूम थीं, तो उनके लिए ये निज़ाम दुगना जालिम बन जाता था। और इसे समाजियात की ज़बान में हम इंटरसेक्शनैलिटी कह दें, यानी जब मुख्तलिफ किस्म के तासुबात एक साथ मिलकर किसी इंसान पर असरअंदाज हों। लेकिन इन इदारों ने एक बहुत ही होशियार तरीका अपनाया जिसे हम टोकनिज़म कहते हैं। टोकनिज़म? मुझे इस पर थोड़ी और वजाहत चाहिए। ये अमली तौर पर काम कैसे करता था? मतलब क्या उन्हें नौकरी मिल गई लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता था? काम तो उनसे भाई पूरा लिया जाता था, लेकिन उन्हें वो इख्तियार नहीं दिया जाता था जो फैसला साजी के लिए ज़रूरी है। अब तसव्वुर करें कि एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड रूम है जहां 10 लोग बैठे हैं जो ये फैसला करेंगे कि तहकीक के लिए फंड्स किसे मिले। सही। उन्होंने दिखावे के लिए एक खातून को इस बोर्ड का हिस्सा बना दिया ताकि वो कह सकें कि देखें, हम तो बराबरी पर यकीन रखते हैं। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आता तो उस एक आवाज़ को बाकी 9 रवायती आवाज़ें दबा देती थीं। इसे ही ग्लास सीलिंग या शीशे की छत कहा जाता है। एक दीवार जो नजर नहीं आती लेकिन आपको ऊपर जाने से रोकती है। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझने में मुश्किल हो रही है। जी पूछें। हम हमेशा सुनते आए हैं कि यूनिवर्सिटियां मुकम्मल तौर पर मेरिट पर चलती हैं। जिसका काम जितना अच्छा होगा उसे उतना ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये मेरिट का निज़ाम दरअसल एक धोखा था? ये एक बहुत अहम सवाल है और मुकालों में इस पर बहुत जोर दिया गया है।
میرٹ کا تصور نا اس وقت تک غیر جانبدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرٹ کے اصول طے کرنے والے سبھی لوگ ایک ہی طرح کے پس منظر سے نہ آتے ہوں۔ اچھا، یعنی جو اصول بنا رہے ہیں وہ خود ایک خاص ذہنیت کے ہیں۔ بالکل، جب نصاب بنانے والے، تحقیق کے معیارات طے کرنے والے ایک ہی مخصوص گروہ کے ہوں تو وہ لاشعوری طور پر ایسے ہی لوگوں کو آگے لائیں گے جو ان جیسے ہوں۔ اسی لیے ان روایتی طریقوں کے خلاف فیمنسٹ ریسرچ کے نئے طریقہ کار نے جنم لیا۔ کیونکہ پرانے طریقے خواتین کے تجربات کو ماننے سے قاصر تھے۔ ہاں، نظام خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اگر اکیڈمیا میں یہ خاموش دیواریں کھڑی تھیں تو سائنس کی طرف آتے ہوئے حالات تو مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ مدرز آف انوینشن کے اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی کہ 500 نوبل انعام یافتگان کی فہرست میں صرف 2% خواتین شامل ہیں۔ صرف 2%؟ یہ تو بہت کم ہے۔ اور شروع میں جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا شاید اس وقت خواتین سائنس پڑھتی ہی نہیں ہوں گی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ جی ہاں، یہ کمی کسی قابلیت کی کمی کا نتیجہ نہیں تھی، بھئی اس کے پیچھے باقاعدہ قانونی رکاوٹیں تھیں۔ مثال کے طور پر 1972 میں امریکہ میں قانون پاس ہوا جسے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ایکٹ کہتے ہیں۔ برابری کا قانون۔ ہاں، لیکن اس ایکٹ سے پہلے یونیورسٹیوں میں اقربا پروری یا نیپوٹزم کے خلاف سخت قوانین موجود تھے۔ اب بظاہر تو اقربا پروری کے خلاف قانون ہونا ایک اچھی بات لگتی ہے۔ تو یہ قوانین عملی طور پر خواتین کے خلاف کیسے استعمال ہوئے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ایک شوہر اور بیوی دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ سائنسدان ہیں اور ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں تو یونیورسٹی قانون کا حوالہ دے کر کہتی تھی کہ ہم ایک ہی خاندان کے 2 افراد کو نوکری نہیں دے سکتے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب منطق ہے۔ تو قربانی کسے دینی پڑتی تھی؟ چونکہ اس دور میں عموماً شوہر پہلے سے کسی عہدے پر موجود ہوتا تھا، اس لیے سیدھا نشانہ ان کی سائنسدان بیویاں بنتی تھی۔ انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا تھا یا ماریا گوپٹ مائر کی طرح لیبارٹری میں بغیر تنخواہ کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اور اس قانون کی سب سے بھیانک مثال ہمیں گرٹی کوری کی شکل میں ملتی ہے۔ یہ وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے انزائمز پر انتہائی اہم تحقیق کی۔ جی، بہت اہم تحقیق تھی۔ بالکل، مطلب آپ تحقیق کو حب الوطنی سے جوڑ رہے ہیں۔ ہاں، شکر ہے کہ بعد میں ایلے للی نامی کمپنی نے انہیں جگہ دی اور ان کی اسی تحقیق نے 1947 میں طب کے شعبے کا نوبل انعام جیتا۔ یہ ادارتی رویے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ ان کی قابلیت سے خوفزدہ نہیں تھے، وہ اس بات سے پریشان تھے کہ ایک خاتون اس سانچے میں کیسے فٹ ہو رہی ہے جو انہوں نے صرف مردوں کے لیے بنایا تھا۔ صحیح۔ اور یہ اداراتی غائب پن صرف نوکری نہ دینے تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی محنت کا کریڈٹ چھین لینے کی شکل میں بھی موجود تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ روزلینڈ فرینکلن کا واقعہ تو ایسا ہے جسے میں بالکل ایک ایسی بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم کی طرح دیکھتی ہوں جس نے باکس آفس پر اربوں ڈالر کمائے ہوں، لیکن جب آخر میں کریڈٹ رول چلے تو اصل کہانی لکھنے والے کا نام ہی غائب کر دیا گیا ہو۔ فرینکلن کے ساتھ جو ہوا وہ سائنس کی تاریخ کے سب سے بڑے المیوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایکس رے کرسٹلوگرافی کی ماہر تھی نا؟ جی بالکل، وہ ڈی این اے مالیکیول پر ایکس رے شعاعیں ڈال کر اس کی اندرونی ساخت کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے ڈی این اے کی بی فارم کی ایک انتہائی واضح تصویر لی جسے تاریخ میں فوٹو 51 کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس کی ساخت کا حتمی ثبوت پری۔ تو پھر یہ تصویر واٹسن اور کرک تک کیسے پہنچی جنہیں بعد میں اس پر نوبل انعام مل گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں نظام کی خامیاں سامنے آتی ہیں۔ فرینکلن کی اجازت کے بغیر ان کے ایک ساتھی مورس ولکنز نے وہ تاریخی تصویر واٹسن اور کرک کو دکھا دی۔ مطلب ان کی پیٹھ پیچھے؟ بالکل، پیٹھ پیچھے۔ اس ایک تصویر کو دیکھ کر واٹسن اور کرک نے اپنے ماڈل کو مکمل کر لیا۔ انہوں نے اپنا مقالہ چھاپا، نوبل انعام حاصل کیا، لیکن انہوں نے سالوں تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کے ماڈل کی بنیاد دراصل روزلینڈ فرینکلن کی وہ تصویر تھی۔ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ انہیں ان کی زندگی میں کبھی کریڈٹ ملا ہی نہیں، اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں تھا۔ ہم جوسلن بیل برنل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہاں، پلسارز والی دریافت۔ جی، انہوں نے بحیثیت ایک طالب علم پلسارز دریافت کیے جو تیزی سے گھومنے والے نیوٹرون ستارے ہیں۔
ان کی یہ دریافت فلکیات کی دنیا میں ایک انقلاب تھی، لیکن بھائی جب نوبل انعام دینے کی باری آئی تو نام جوسلن کے بجائے ان کے تھیسس ایڈوائزر کو دے دیا گیا۔ اگر ہم ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ کسی ایک شخص کا تعصب نہیں تھا، یہ پورا ایک سائنسی کلچر تھا جو یہ فرض کر کے بیٹھا تھا کہ حقیقی تحقیق صرف مردوں کے ذہن کی پیداوار ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی خاتون شامل بھی ہے تو وہ صرف ایک اسسٹنٹ ہے۔ اور اسی میکینزم کے ذریعے ان کے نام مٹا دیے گئے۔ اچھا، اب ذرا اس منظر نامے کو تبدیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اکیڈمیا میں ٹوکنزم تھا اور سائنس میں کریڈٹ چھینا جا رہا تھا تو کیا خواتین نے تنگ آ کر کوئی اور راستہ چنا؟ میرا مطلب ہے، کیا انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے میں وہ آزادی محسوس کی جو انہیں ان اداروں میں نہیں مل رہی تھی؟ اس حوالے سے ویمن ان بزنس کا ماخوذ ہمیں حیرت انگیز تفصیلات دیتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپرائز کلچر یعنی اپنا کاروبار کرنے کا رجحان اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرف لوگوں کو ترغیب دی جا رہی تھی۔ لیکن خواتین کے لیے یہاں بھی راستے ہموار نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں۔ جب کوئی خاتون سرمایہ کاری کے لیے بینکوں کے پاس جاتی تھی تو بینک کے افسران کا رویہ خالصتاً جنسی روایات پر مبنی ہوتا تھا۔ اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ کیا بینک انہیں منہ پر یہ کہتے تھے کہ آپ خاتون ہیں اس لیے ہم آپ کو قرض نہیں دیں گے؟ وہ ایک کھنے حفاظ میں تو شاید نہیں کہتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ وہ خواتین کے کاروباری عزائم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ خاتون کا کاروبار تو بس ایک چھوٹا سا مشغلہ ہوگا۔ ان دقیانوسی سوچوں کی وجہ سے خواتین کے لیے سیڈ منی کا حصول انتہائی دشوار ہو جاتا تھا۔ عام طور پر جب ہم کسی کاروباری شخص کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک لون ولف یا اکیلے خطرے مول لینے والے کا خاکہ ابھرتا ہے۔ ہاں، جو رات دن صرف کاروبار کو دیتا ہے۔ جی ہاں، لیکن مقالوں سے واضح ہوتا ہے کہ خواتین کے معاملے میں اپنا کاروبار شروع کرنا صرف ایک بزنس اسٹریٹجی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک لائف اسٹریٹجی تھی۔ یہ فرق کس طرح واضح ہوتا ہے؟ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے۔ مردوں کے لیے کاروبار اکثر مارکیٹ میں غلبہ پانے کا ذریعہ ہوتا تھا، لیکن خواتین کے لیے یہ دوہری زندگی کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ انہیں گھر کی بھاری ذمہ داریوں اور کاروبار دونوں کو لے کر چلنا تھا۔ مطلب وہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کسی دفتر میں بیٹھ کر کام نہیں کر سکتی تھیں۔ بالکل، اس لیے اپنا کاروبار شروع کرنا ان کی بقا کی جنگ تھی، تاکہ وہ اپنے وقت کو اپنی مرضی سے ترتیب دے سکیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے انتظامیہ کا ایک نیا طریقہ متعارف کروایا جسے منروا میٹرکس کا نام دیا جاتا ہے۔ میں اسی طرف آنے والی تھی۔ یہ منروا میٹرکس کا آخر ہے کیا، اور یہ روایتی طریقوں سے کیسے مختلف ہے؟ روایتی طریقہ جسے ہم الفا میل ماڈل کہتے ہیں وہ بہت زیادہ جارحانہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک سخت درجہ بندی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس منروا میٹرکس باہمی تعاون اور تعلقات پر مبنی ماڈل ہے۔ یعنی سخت درجہ بندی کے بجائے ایک فلیٹ سٹرکچر ہوتا ہے۔ جی، اس میں طویل مدتی استحکام اور ملازمین کے ساتھ مضبوط رشتے استوار کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین فطری طور پر زیادہ نرم مزاج ہوتی ہیں؟ کیا یہ خود ایک دقیانوسی سوچ نہیں بن جاتی؟ نہیں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف فطرت کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک مجبوری تھی۔ ذرا سوچیں، جب آپ کو بینک قرض دینے سے انکار کر دے تو آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ آپ جارحانہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے۔ بالکل، آپ کو ہر حال میں اپنے گاہکوں کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات بنانے پڑتے ہیں تاکہ کاروبار چلتا رہے۔ یہ ان کا بقا کا طریقہ تھا جو بعد میں ایک کامیاب مینجمنٹ سٹائل بن گیا۔ جانسن اور اسٹوری کی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ابتدائی مالی رکاوٹوں کو نکال دیا جائے تو مردوں اور عورتوں کے کاروبار میں بہت مماثلت ہے۔ اور جب ان خواتین کو کاروبار بڑھانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت پڑی تو کیا ایڈوائس ایجنسیوں نے ان کی مدد کی؟ بدقسمتی سے وہ ایجنسیاں بھی روایتی ذہنیت رکھتی تھیں۔ ان کے ٹریننگ پروگرام اس ماڈل پر بنے تھے کہ گھر میں ایک بیوی موجود ہے جو گھریلو کام سنبھالے گی۔ تو ان پروگراموں میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اگر کاروباری شخص کو بیچ دن میں بچوں کو اسکول سے لانا ہے تو وہ کیا کرے؟ بالکل، نظام انہیں وہ سہولت فراہم کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اکیڈیمیا نے انہیں ٹوکنزم کا نشانہ بنایا، سائنس کی دنیا نے قوانین کا سہارا لے کر کریڈٹ چھینا، اور کاروباری دنیا نے انہیں سرمائے سے محروم رکھا۔ لیکن آج جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو کیا کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، اور یہ حصہ بہت امید افزا ہے۔ پیٹنٹس یعنی نئی ایجادات کے حقوق کی بات کریں تو 1790 سے لے کر 1895 تک خواتین کا حصہ صرف 1% تھا۔
اور 1980 کی دہائی تک بھی یہ بمشکل 2.8% تک ہی پہنچ سکا۔ لیکن پھر جیسے ایک بند ٹوٹ گیا۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا جب یہ تبدیلی تیزی سے آنا شروع ہوئی؟ یہ 90 کی دہائی کا کمال تھا۔ 1996 تک خاص طور پر کیمیکل ٹیکنالوجیز میں یہ شرح 16% تک پہنچ گئی۔ مثال کے طور پر جینٹ ایل رائڈ آؤٹ کی تحقیق کو دیکھیں، جنہوں نے AZT نامی دوا دریافت کی تھی۔ جی، جس نے HIV اور ایڈز کے علاج میں لاکھوں جانیں بچائیں۔ 1998 تک مجموعی طور پر خواتین کے پیٹنٹس کی شرح 10.3% ہو گئی۔ ان مقالوں میں نے پڑھا کہ یہ پیش رفت ہر جگہ یکساں نہیں تھی، جہاں وسائل ملے وہیں نتائج آئے۔ بالکل، تحقیق بتاتی ہے کہ امریکہ کی جن ریاستوں میں ریسرچ پر سب سے زیادہ بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، جیسے کیلیفورنیا یا نیو یارک، وہیں خواتین پیٹنٹس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ قابلیت کا نہیں، وسائل تک رسائی کا تھا۔ لیکن بھائی، ہمیں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آج بھی ٹاپ 500 ٹیک کمپنیوں میں خواتین کارپوریٹ آفیسرز کی تعداد محض 11% ہے۔ ہاں، خلیج تو ابھی بھی ہے۔ اور S&P 500 میں خواتین CEOs صرف 1.4% ہیں۔ کارلی فیورینا اور میگ وٹمن جیسے چند نام ہی نظر آتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، خلیج باقی ہے، لیکن مستقبل کے رجحانات بتاتے ہیں کہ یہ خلیج مزید برقرار نہیں رہ سکتی۔ لیبر مارکیٹ کی پیشین گوئیاں ظاہر کرتی ہیں کہ IT اور میڈیکل اسسٹنس کی مانگ میں 52% سے 100% تک اضافے کا امکان ہے۔ اور اتنی بڑی ضرورت کو خواتین کی شمولیت کے بغیر پورا کرنا ممکن ہی نہیں۔ بالکل، اور خواتین تعلیمی قابلیت میں بھی اب پیچھے نہیں۔ 1966 میں سائنس کی PhD ڈگریوں میں خواتین کا حصہ محض 8% تھا۔ 2000 تک یہ چھلانگ لگا کر 36.2% تک پہنچ گیا۔ اور تنخواہوں کا فرق بھی سکڑ رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نظام دیواریں گراتا ہے تو خواتین کس رفتار سے خلا کو پر کرتی ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ سفر واقعی حیران کن رہا ہے۔ بغیر تنخواہ کے کام کرنے والی اندیکھی سائنسدانوں سے لے کر آج کی بڑی ٹیک کمپنیوں کی سربراہی تک کا سفر۔ انہیں نہ صرف پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانا تھا، بلکہ اس سوچ کا بھی مقابلہ کرنا تھا کہ یہ راستہ ان کے لیے نہیں بنا۔ اور سننے والوں کے لیے سب سے مثبت پیغام یہی ہے کہ جو دیواریں ناقابل تسخیر لگتی تھیں وہ اب ٹوٹ رہی ہیں، اور جو ٹریک خواتین کو خود بنانا پڑ رہا تھا وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہموار راستہ بنتا جا رہا ہے۔ بالکل، اور آخر میں ہم ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو یقینی طور پر سوچ کے نئے دریچے کھولے گا۔ ذرا سوچئے، جب خواتین نے نظام کے اس اندیکھے پن اور انتہائی بھاری بوجھ کے باوجود DNA کی ساخت دریافت کر لی، اور سرمایہ نہ ہونے کے باوجود کامیاب کاروباری سلطنتیں کھڑی کر دیں، تو اب جب یہ اداراتی رکاوٹیں بالآخر ٹوٹ رہی ہیں تو کیا ہونے والا ہے؟ اگر ماریا گوپرڈ میئر یا روزلینڈ فرینکلن کو شروع میں ہی آزاد لیبارٹریاں اور برابری کا درجہ مل جاتا تو آج دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ اب جبکہ یہ ٹریک سب کے لیے کھلے ہوں گے تو انسانیت ایجادات اور تحقیق کی ایسی کون سی حیرت انگیز بلندیوں کو چھونے والی ہے جس کا آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے ارد گرد موجود نظام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو اتنی ہی دلچسپ رہی ہوگی جتنی ہمارے لیے اس پر تحقیق کرنا تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.